खुदावंद यीशु नासरी के नाम में इस्लाम। आदम कहाँ था? खुदा ने जब आदम से कहा, आए आदम तू कहाँ है, तो ये मखलसी की पहली पुकार थी, ये मोहब्बत की पुकार थी, ये तौबा की पुकार थी। हम ही वो आदम है जिन्हें खुदा की इस पुकार का जवाब देना है। मेरा ईमान है कि खुदा हम में से हर एक से आज ये सवाल कर रहा है, आए आदम तू कहाँ है, आप कहाँ हैं? शायद आप कहें, जी मैं तो इस वक्त चर्च में हूँ, लेकिन आए रूहानी तनाज़र से इस बात को देखें कि आप इस वक्त रूहानी तौर पर किस मकाम पर खड़े हैं। खुदा हम में से हर एक से ये सवाल कर रहा है कि आप इस वक्त कहाँ हैं, आपका रूहानी मुकाम इस वक्त क्या है? क्या मैं उसी मुकाम पर हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए? क्या मैं उसी मुकाम पर खड़ा हूँ जहाँ खुदा चाहता है कि मैं हूँ? ये वो सवाल है जो खुदा चाहता है कि आप अपने आप से पूछें। काश हम कहें कि खुदावंद जहां तू मुझे भेजना चाहता है भेज, मैं जाने के लिए खुदावंद तैयार हूं, तेरा बंदा हाजिर है। आए आज इस बात पर गौर करें कि आदम कहाँ था, बाग़ अदन कहाँ था, बाग़ अदन का क्या माने और मफहूम है। आज आप कहाँ पर हैं, मैं कहाँ पर हूँ, इसकी बाग़ अदन की क्या अहमियत है। आज का पैगाम इब्राहिम पार्क के पैगाम पर मबनी है और उनकी लिखी हुई एक किताब से मैंने मदद ली है। इस तरह जॉन वाल्टन और गॉर्डन जो मुफस्सर हैं उनकी भी तहकीक तफसीर को मैंने इस मुताले का हिस्सा बनाया है। बाइबल मुकद्दस हमारे लिए लिखी गई, ये हमारी मखलसी के लिए लिखी गई और ये इस बात को बयान करने के लिए लिखी गई कि हमारे लिए कफारा बख्श काम हो चुका है। जब बनी इसराइल बियाबान में थे तो खुदा ने उन्हें अपना कलाम दिया। ये कलाम उन्हें उस वक़्त मिला जब वो गुलामी के घर से निकलकर बियाबानी सफ़र में थे। तो आप उस देख सकते हैं कि बनी इसराइल ने एक तवील अरसा मिस्र की गुलामी में गुजारा। खुदा उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर बियाबान में ले आया और वो हैरत ज़दा थे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये खुदा कौन है। क्योंकि वो मुल्क मिस्र में बहुत सी मबूदों की इबादत और परस्तश करते थे, इसलिए वो हैरत ज़दा थे, ये कौन सा मबूद है जो हमें मुल्क मिस्र से निकाल कर बियाबान में ले आया है और क्यों ले आया है। मिस्र में तो हर एक मबूद और देवता की शबी और सूरत और बुत होता था, लेकिन वो हैरान थे कि ये कैसा मबूद है, ना कोई शबी ना सूरत और ना हम इसे देख सकते हैं। ये कैसा खुदा है जो सिर्फ मूसा और हारून के वसीला से हमसे कलाम करता है और इसकी ना कोई शबी और ना सूरत हम देख पाते हैं। ये मूसा और हारून के वसीला ही से हमें हदायत और रहनुमाई देता है कि हम किस समत में आगे बढ़ें। खुदा ने मूसा की मार्फत ही तौरेत यानी बाइबल मुकद्दस की 5 किताबें बनी इसराइल को दी। गौर करें कि खुदा ने क्यों ये बाइबल मुकद्दस और अपना तहरीरी कलाम अपने लोगों को दिया, और क्या ये तहरीरी कलाम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जो बनी इसराइल मुल्क मिस्र की गुलामी से निकल आए थे, जिन पर मसोपोटामिया के कल्चर का गहरा असर और रसूख था। खुदा ने उन्हें ये कलाम उन्हीं की ज़बान में दिया। जब हम कोई ज़बान सीखते हैं तो इसके साथ हम उन लोगों का कल्चर भी सीखते हैं, क्योंकि ज़बान में एक तहजीब व तमद्दन भी छिपी होती है। इसलिए तर्जमा करने वाले को चाहिए कि वो उस ज़बान के कल्चर को भी समझे और उसी तासर और तसीर के साथ जो मुतकल्लम है उसकी बात को बयान कर सके। तर्जमा गोया एक तहजीब को दूसरी तहजीब में दूसरी ज़बान में बयान करने का नाम है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ खूबसूरती को लें और इसका तर्जमा मुख्तलिफ ज़बानों में किया जा सकता है और इसका तर्जमा हर ज़बान के कल्चर और इस बात को मद्देनज़र रखकर किया जाएगा कि आप किस दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इस बात को मद्देनज़र रखा जाएगा कि आप किस चीज़ को खूबसूरत समझते हैं, आपके नज़दीक कौन सी चीज़ें खूबसूरत हैं और आपके नज़दीक किसी चीज़ के खूबसूरत होने का क्या मेयार होता है। यहाँ पर आज इस वक्त कितने लोग बैठे हैं? अगर यहाँ पर 50 लोग बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि हर एक शख्स जो है
وہ خوبصورتی کو مختلف انداز سے سمجھتا ہے اور اس کے نزدیک خوبصورتی کے مختلف معنی ہیں۔ ایک لفظ ہے خوبصورتی، لیکن یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ اس کو ہر مختلف طرح سے دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ خوبصورتی کی تشریح و تفسیر 50 مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہم سب اس ایک ہی دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، اس لیے ہمارا تہذیب و تمدن بھی ایک ہی ہے، تو بھی ہم میں سے ہر ایک خوبصورتی لفظ جو ہے اس کو مختلف معنی اور مفہوم اور تناظر کے ساتھ دیکھتا ہے، اور اگرچہ ہمارے خوبصورتی کے تعلق سے ہماری تشریح اور تفسیر ملتی جلتی ہو، لیکن پھر بھی اس میں تھوڑا بہت فرق ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے بائبل مقدس میں جو کچھ بھی لکھا گیا اس دور کے کلچر کو سامنے رکھ کر لکھا گیا، اس لیے اس دور کی ان باتوں کا آج کے دور اور آج کی ٹیکنالوجی اور ان ساری چیزوں پر اطلاق جو ہے وہ تھوڑا مختلف اور مشکل محسوس ہوتا ہے۔ آج ہم کچھ فلسفے کی باتیں کریں گے اور آسمانی اجرام فلک کی باتیں کر سکتے ہیں، اور کئی ایک گہری اور تاریخی باتوں کو ہم دیکھیں گے۔ اس لیے جاگتے رہیں، بیدار رہیں، ہوشیار رہیں، متوجہ رہیں۔ آدم کہا تھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہے پیدائش کی کتاب کے پیچھے کون سا کلچر تھا۔ ہمیں دو مختلف تناظر کو دیکھنا ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ جب خدا نے یہ کہا کہ اے آدم تو کہاں ہے، یا آدم اس وقت کہاں تھا، اس کے پیچھے یعنی پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کے پیچھے کون سا تہذیبی خیال یا ثقافتی تصور موجود تھا۔ خدا نے بیابان میں بنی اسرائیل کو پیدائش کی کتاب کا پہلا باب کیوں دیا جس میں تخلیق کی کائنات کا بیان موجود ہے؟ پھر بھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس پہلے باب کو کس طور سے سمجھا اور کس طور پہ انہوں نے اس کو جانا۔ کیا خدا انہیں اس کائنات کا ایک فہم دے رہا تھا، یا علم کائنات کے بارے میں یا سائنسی معلومات خداوند انہیں دے رہا تھا؟ کیا خداوند انہیں اجرام فلک کے بارے میں معلومات دے رہا تھا کہ سورج اور چاند ستارے کہاں پر ہیں اور ان کا زمین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا خدا انہیں کہکشاں کے بارے میں یا مدار کے بارے میں بتا رہا تھا، اور یہ بتا رہا تھا کہ ان کا آپس میں کیا رابطہ اور کیا تعلق پایا جاتا ہے؟ کیا خدا انہیں تاریخ پڑھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ زمین کب محض وجود میں آئی اور کیسے محض وجود میں آئی؟ کیا خدا انہیں یہ بتا رہا تھا کہ شروع میں ڈائناسورس تھا یا نہیں؟ مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ جانے کہ جو ستارے ہیں وہ بھی سورج ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمان پر چمکنے والے ستارے جو ہیں وہ اصل میں سورج ہیں؟ یہ ستارے سورج ہیں، اور اس طرح ہمارا جو سورج ہے وہ بھی ایک ستارے کی مانند ہے، لیکن زمین جو ہے ستارہ نہیں ہے، اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ انہیں تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ سورج جو ہے وہ چاند سے بھی زیادہ فاصلے پر موجود ہے۔ بنی اسرائیل یہ نہیں جانتے تھے کہ زمین گول ہے اور یہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ چاند جو ہے وہ دیگر سیاروں اور ستاروں سے زیادہ قریب ہے، اور یہ دیگر سیارے اور ستارے جو ہیں وہ چاند سے زیادہ فاصلے پر موجود ہیں۔ وہ آسمان کے بارے میں شاید یہ سمجھتے ہوں کہ کوئی سخت پیتل جیسی کوئی چیز ہے جس نے اس زمین کو ڈھانپ رکھا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فضا اس قدر سخت ہے کہ یہ آسمان سے آنے والی بارش کو روک سکتی ہے، اور سورج کی بہت زیادہ تپش کو زمین پر آنے سے روکتی ہے، حتیٰ کہ خدا کے جلال اور اس کے نور کو زمین پر آنے سے روکتی ہے۔ یہ فضا اس قدر سخت ہے، گویا کہ کسی دھات کی بنی ہوئی ہے۔ کیا پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کو دینے سے خدا ان کے علم میں اضافہ کر رہا تھا کہ آسمان کیا ہے، سورج کیا ہے، زمین کیا ہے؟ جی ایسا بالکل نہیں، کیونکہ پیدائش کی کتاب کے پہلا باب جو ہے وہ ان ساری چیزوں کی وضاحت نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے علم میں اضافہ ہو اور وہ ان کی سوچ اور خیال جو ہے وہ کائنات اور آسمان اور زمین، ستاروں اور سورج کے تعلق سے بدل جائے۔ بہت سے لوگ اس حوالہ کو، اس کتاب کو دور جدید کے
हालात व वाक़यात और माहौल के मुताबिक जो है समझते हैं और इन सारी चीज़ों का इतलाक़ दौर जदीद के मुताबिक करना चाहते हैं और फिर कई तरह की मुश्किलात सर उठाती हैं। फिर होता यह है कि हम खुदा के उस मकसद को समझ नहीं पाते कि क्यों खुदा ने बाइबल मुक़द्दस हमें दी। कई तरह की गलत फहमियाँ और कई तरह की गलत सोचें और तसव्वुरात सर उठाने लगते हैं। पैदाइश की किताब के पहले बाब में ये के पीछे ये तसव्वुरात और ख्यालात मौजूद थे। फिर वही सवाल है कि खुदा ने हमें बाइबल मुक़द्दस क्यों दी है। हम मखलसी की तारीख और दीगर तवारीखी बातों को पढ़ते हुए जी जान चुके हैं कि बाइबल मुक़द्दस देने का क्या मफ़हूम था, क्यों खुदा ने हमें ये बाइबल मुक़द्दस दी। और बेशक यही था कि हम मखलसी के तरीक़ को यानी अपनी नजात के काम को समझ सकें जो खुदा नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ाता रहा और मसीह यीशु में ये पाया तकमील तक पहुँचा। और मकसद यही था कि खुदा के लोग खुदावंद की तरफ लौट आएँ और नजात पाएँ। बियाबान में आवारा फिरते हुए बनी इसराइल हैरान थे कि ये खुदा कौन है। वो खुदा को समझने जानने से कासर थे। पैदाइश की किताब से आगे तक हम देखते हैं कि खुदा अपना तारफ बनी इसराइल को करा रहा है कि वो कौन है, वो क्यों बियाबान में है, क्यों वो बनी इसराइल जो है मुल्क मिस्र से निकाले गए और वो कहाँ जा रहे हैं। खुदा के लोग होते हुए उनकी जिंदगियों में खुदा एक मकसद रखता था। पैदाइश की किताब पढ़ते हुए उन्हें ये सब कुछ समझना था। और आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं, जब हम बाइबल मुक़द्दस को समझते हैं तो हमें भी पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का, इस किताब का क्या मकसद है और हम उस मकसद को समझें और जानें और अपनी ज़िंदगियों पर उसका इतलाक़ करें। दूसरा नुक्ता, किसी चीज़ के मौजूद या उसका वजूद रखने का क्या मानी होता है। खुदा का वजूद और फिर खुदा की तख्लीक करदा कायनात का वजूद और फिर बाग़ अदन में आदम की मौजूदगी। ये समझने के लिए कि आदम कहाँ था, हमें मौजूद होने के सही तनाज़र, माने और मफ़हूम को समझना होगा। हो सकता है कि ये बात बड़ी फ़लसफ़ियाना सी मालूम हो। जी हाँ, आपके सामने एक कप है, तो गौर करें कि क्या ये मौजूद है। जी हाँ, ये कप ही तो है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि ये मौजूद है। जी हाँ, ये मौजूद है क्योंकि आप इसे देखते हैं और जब मैं इस पर अपनी उंगली टच करता हूँ ज़ोर से तो आवाज़ भी आती है। किसी चीज़ को छूने, महसूस करने और उसको टच करने से और देखने से हम कहते हैं कि वो चीज़ मौजूद है। इस कप का रंग क्या है? जी सफ़ेद। हाँ, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये नीले रंग का है। जब मैं भी आपके साथ मुत्तफ़िक हो जाऊँ, जी हाँ, ये कप जो है ये सफ़ेद रंग का है, तो फिर यकीनी बात है कि ये मौजूद है क्योंकि हम सब इसको देख रहे हैं, छू रहे हैं और इस पर उंगली मारने से आवाज़ भी निकल रही है। हम इंसान जो हैं किसी मादी चीज़ को देख, छू कर, महसूस करके और हाथ लगाकर कहते हैं कि ये मौजूद है। किसी चीज़ की मौजूदगी को साबित करने के लिए ज़रूरी है कि हवा से खमसा जो हैं यानी छूना, बोलना, खाना और चखना और महसूस करना, ये सारी चीज़ें जो हैं हवास जो है इसकी तस्दीक करें। यहाँ पर हमारे दो हवास इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, यानी कि देखना और फिर इसको छूना। ये दो हवास साबित कर रहे हैं कि ये कप यहाँ पर मौजूद है। आसमान पर सूरज मौजूद है। इस बात को हम कैसे साबित कर सकते हैं? हम कैसे जानते हैं कि सूरज मौजूद है? आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तस्वीरें हैं, दूरबीन है, कई एक चीज़ों से हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि सूरज मौजूद है। अभी हाल ही में एक ऐसी दूरबीन ईजाद की गई है जो पहली दूरबीन से कहीं ज़्यादा पावरफुल है और वो बारीक चीज़ों को और दूर की चीज़ों को भी देख सकती है। किसी चीज़ की मौजूदगी जो है वो साबित होनी चाहिए हवा से खमसा से। लेकिन कदीम ज़माना में किसी मादी चीज़ के किसी चीज़ की मौजूदगी को साबित करने के लिए किसी चीज़ का मादी होना ज़रूरी नहीं था, यानी उसे देखना और छूना लाजमी नहीं था। एक और मिसाल पर गौर करें, जिस तरह के कारोबार की मिसाल। आप किस तरह से कारोबार की मौजूदगी को साबित करते हैं? किसी कारोबार की मौजूदगी जो है उसका इजहार फाइलों से, उसकी रजिस्ट्रेशन और उसके टैक्स की अदायगी से होता है। किसी कारोबार के दस्तावेजात साबित करते हैं कि कारोबार मौजूद है। जब आप किसी फैक्ट्री या कारोबार पर जाते हैं तो आपके पास एक कार्ड होता है, आप वहां पर पहुंचते हैं और वहां आपको एक बोर्ड देखने को मिलता है, इससे इज़हार होता है वो कारोबार वहां पर हो रहा है।
مثال کے طور پر اگر آپ کسی نوڈلز خریدنا چاہتے ہیں، وہاں پر پہنچتے ہیں، وہاں پر نہ تو کوئی دکان ہو اس پتے پر، نہ ہی وہاں پر کوئی دکان کا کاروبار کا مالک ہو، تو پھر آپ انسانی نقطہ نظر سے کہیں گے کہ یہ کاروبار موجود نہیں ہے۔ کسی بھی کاروبار کی موجودگی کا انحصار ان کی سرگرمیوں اور کاروباری معاملات پر ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جسمانی طور پر وہ کاروبار وہاں پر موجود ہو، لیکن اس کاروبار کو ثابت کرنے کے لیے کاروبار کی موجودگی اس کی سرگرمیوں پر منحصر ہوتی ہے، نہ کہ دیکھنے پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ کاروبار کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے وہ آپ کو نظر نہ آئے۔ اس طرح جب آپ کوئی سسٹم تخلیق کرتے ہیں تو آپ مادی طور پر، جسمانی طور پر کسی چیز کو وجود میں نہیں لاتے۔ ہم قطعی طور پر اس بات کے انکاری نہیں ہیں کہ خدا ہی نے کچھ بھی نہیں سے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور ہر ایک چیز جو ہے اس کے کلام سے وجود میں آئی ہے۔ اس نے کلام کیا اور سب کچھ بن گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کے لکھے جانے یا بنی اسرائیل کو دینے کے پیچھے کیا مقصد تھا، جس میں کائنات کا بیان موجود ہے۔ کیا پیدائش کی کتاب کا پہلا باب صرف اس لیے لکھوایا گیا کہ ثابت کیا جائے کہ خدا ہی نے سب کچھ بنایا ہے، خدا ہی خالق کل مالک کل ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا؟ جب خدا نے کچھ تخلیق کیا تو دیکھا اور کہا کہ اچھا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا خدا یہ کہہ رہا تھا ہاں میں نے یہ سب کچھ بنایا، یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے؟ کیا یہ مقصد تھا، یا کیا اس بات کا یہ معنی ہے؟ خدا یہ کہہ رہا تھا کہ یہی وہ ترتیب ہے جس میں اس کو دیکھنا چاہتا تھا، اور یہ اچھا نظر آ رہا ہے۔ اس کی ترتیب بالکل درست ہے۔ ہم اس کو انٹالوجی کے تناظر سے بھی دیکھیں گے۔ انٹالوجی کا مطلب ہے کسی چیز کا وجود ہونا، کسی چیز کا موجود ہونا۔ اپسٹومولوجی کا مطلب ہے جن باتوں کو ہم سمجھتے اور محسوس کرتے ہیں، جن کے تعلق سے ہمیں فہم و ادراک حاصل ہوتا ہے۔ آپ ایک کپ کو دیکھ کر کیسے کہتے ہیں کہ یہ موجود ہے اور اچھا ہے؟ آپ کا اس کے پیچھے کیا خیال اور کون سی سوچ ہوتی ہے؟ میں تھوڑا تفصیل میں جانا چاہوں گا۔ کیا خدا انہیں مادی چیزوں کے وجود میں آنے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ شروع میں وہ کس طرح سے محض وجود میں آئی، یا اس کے پیچھے کوئی اور پیغام تھا جو خدا بیابان میں موجود بن اسرائیل کو دینا چاہتا تھا؟ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کے پیچھے مقصد یہ نہیں تھا کہ خدا نے کیسے ان چیزوں کو تخلیق کیا، وہ کب اور کیسے معرض وجود میں آئیں، بلکہ ان ساری باتوں کے پیچھے خدا ایک خاص مقصد رکھتا تھا جو وہ بنی اسرائیل تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اس لیے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کو خدا نے لکھوایا اور بنی اسرائیل کو بیابان میں دیا۔ قدیم زمانہ میں کسی چیز کی موجودگی کو سمجھنے کے لیے ان کے لیے انتہائی اہم اور بنیادی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ قدیم زمانہ میں لوگ یہ جانتے اور سمجھتے تھے کہ ہر ایک چیز کے پیچھے خدا کا وجود ہے۔ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ سورج، چاند، ستارے، کائنات کے ہر ایک انتظام و انصرام اور ہر ایک چیز کے پیچھے خدا کی قدرت، اس کا وجود جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ خدا ہی ہے جو رتو، موسموں اور ہواؤں پر اختیار رکھتا ہے، دریاؤں پر اس کا اختیار ہے۔ بنی اسرائیل اس بات کو جاننے میں دلچسپی رکھتے تھے کہ ان چیزوں کے پیچھے جو خدا ہے وہ کیسا ہے، وہ کون ہے۔ مصر اور میسوپوٹامیہ کے لوگوں کا یہی طرز فکر تھا، یہی وہ سوچ رکھتے تھے کہ وہ کون سا خدا ہے، کیسا خدا ہے۔ بنی اسرائیل جو ملک مصر سے نکل کر آئے تھے، خدا انہیں یہ پیغام دے رہا تھا کہ اس ساری کائنات کے پیچھے ایک ہی خدا ہے۔ جو کچھ وہ اس کائنات میں دیکھ رہے تھے، جن چیزوں کو وہ محسوس کر رہے تھے، چھو رہے تھے، خدا انہیں پیغام دے رہا تھا کہ کوئی اور معبود نہیں، میں ہی ہوں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور میرے سوا اور کوئی معبود اور خدا نہیں ہے۔ خدا انہیں بتا رہا تھا کہ میں یاوے ہوں جو کائنات کا خالق اور مالک ہوں، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ بھی جانیں کہ وہی خدا ہے جو آج آپ کی زندگی کو آگے بڑھا رہا ہے، وہی آپ کو ہدایت اور رہنمائی دیتا ہے، وہی خدا آپ کی زندگی کا حاکم اور بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، اور میں اس کے لیے کسی فلسفے اور کسی تاریخ کا سہارا نہیں لینا چاہتا۔ ہم تیسرے نقطے کی طرف بڑھیں گے جو تخلیق ہے، یعنی تخلیق کرنے کا کیا معنی ہے۔
خدا نے باغ عدن لگایا، خدا نے ساری کائنات کو تخلیق، پھر خدا نے آدم کو خلق کر کے اسے باغ عدن میں رکھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں پر خدا نے آدم کو رکھا تھا۔ پیدائش ایک باب ایک آیت کے مطابق میں تخلیق کرنا جو ہے، اس کے لیے عبرانی لفظ 12 استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا معنی ہے کچھ بھی نہ سے پیدا کرنا، تخلیق کرنا۔ لیکن اس تناسل میں اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ اگر کسی چیز کا جو وجود ہے مادی چیزوں پر اس کا انحصار ہو، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ پہلے سے موجود کسی مادے سے ہی تخلیق پا سکتی ہے، جس طرح کہ کپ جو ہے وہ پہلے سے موجود کسی چیز سے، مادے سے بنتا ہے۔ اگر کائنات جو ہے کسی چیز کے کام کرنے پر منحصر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ کرنے والی سرگرمی موجود ہے۔ اگر کسی چیز کا جو وجود ہے اس کا انحصار مخلصی پر ہو تو پھر تخلیق جو ہے یہ مخلصی بخش ایک سرگرمی ہے۔ اسی لیے تو ہم کسی چیز کے موجود یا وجود ہونے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو فہم و ادراک کے مطابق، یعنی کسی چیز کے بارے میں سمجھ بوجھ ہونے کے بارے میں، تو پھر تخلیق کے تعلق سے ہماری سوچ بدل جائے گی۔ پرانے عہد نامہ اور تاریخ سے جو شواہد ہمیں ملتے ہیں، پیدائش کی کتاب میں تخلیق کا جو ثبوت ہے وہ محض مادی چیزوں کی تخلیق کا ثبوت نہیں ہے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہی ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور کچھ بھی نہیں سے اس نے سب کچھ بنا دیا۔ لیکن پیدائش کی کتاب کا پہلا باب ہر اس چیز کے بارے میں بیان نہیں کر رہا جو خدا نے تخلیق کی۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کو دیکھیں۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں 6 دنوں میں تخلیق کائنات کا بیان ہمیں ملتا ہے، لیکن اس میں ہر چیز شامل نہیں ہے۔ یہاں پر ہمیں کوئی منطقی ترتیب بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تخلیق میں خدا نے سب سے پہلے روشنی کو خلق کیا، چوتھے دن خدا نے سورج کو بنایا۔ یہ پہلے دن جو روشنی بنائی گئی، یہ کہاں سے آئی؟ یہ کیا روشنی تھی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن خدا نے بجلی پیدا کی تھی؟ میرا خیال ایسا کچھ نہیں۔ یوحنا پہلا باب پہلی آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام ہی خدا تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور یہ کلام بنی نوع انسان کے لیے نور کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس حوالہ میں کسی سورج، چاند، ستارے یا بجلی کی روشنی کا ذکر نہیں ہے۔ بس ہم غور کرتے ہیں کہ یہ روشنی جو خدا نے سب سے پہلے خلق کی، یہ کچھ مختلف بات ہے۔ پیدائش پہلے باب کو اگر ہم دیکھیں، پیدائش پہلے باب میں تیسری آیت میں ہم تخلیق ہوتا ہوا کچھ دیکھتے ہیں۔ اس حوالہ کے مطابق سب سے پہلے خدا نے روشنی کو بنایا۔ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے، اور پھر روشنی ہو گئی۔ لیکن پیدائش پہلا باب 2 آیت میں خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ پیدائش پہلا باب 2 آیت میں لکھا ہے کہ زمین ویران اور سنسان، اور زمین کے اوپر اندھیرا اور گہراؤ تھا، اور انگریزی میں لکھا کہ زمین جو تھی وہ فارم لیس تھی، بے صورت تھی۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ خدا نے روشنی خلق کی۔ یہاں پر ہمیں کوئی منطقی ترتیب دیکھنے کو نہیں ملتی، کئی باتیں جو ہمیں الجھا کے رکھ دیتی ہیں۔ اگر ہم چیزوں کی مادی تخلیق کے مطابق اس منطق اور ترتیب کو دیکھیں تو یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ زمین ویران اور سنسان تھی، اندھیرا تھا، گہراؤ تھا۔ پیدائش پہلا باب پہلی آیت میں لکھا، خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو خلق کیا۔ خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا ابتدا میں، لیکن کیا بہت دیر بعد خدا نے سورج کو خلق کیا تھا؟ چاند اور ستاروں کو کہیں بعد میں جا کر اس نے خلق کیا تھا؟ یہ بات بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔ میرے خیال میں بہت گہرائی میں جا رہا ہوں۔ ہم اتنی گہرائی میں چلتے جا رہے ہیں کہ شاید ان باتوں کو سمجھنا جو ہے بہت مشکل ہوگا، اور پھر ہم ذہنی طور پر کئی ایک چیزوں کے تعلق سے الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بس مخلصی کی طریقہ، مقصد اور سوٹریالوجیکل جو مقصد ہے بائبل مقدس کے مطابق، اس کے مطابق ہم کسی چیز کے ترتیب، اس کے کام اور اس کے روحانی مقام اور اس کی روحانی حالت کو دیکھتے ہیں۔ اور خدا نے یہ ساری ترتیب دیکھی تو اس نے کہا یہ اچھا ہے۔ یہ ہے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کا مقصد، یعنی ترتیب، حالت اور اس کا کام کرنا۔ خدا نے دیکھا اور کہا اچھا ہے،
اور یہ ترتیب اور یہ کام اور یہ روحانی حالت جسے خدا نے دے کر کہا اچھا ہے، ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مخلصی پانے کے لیے ہمیں کس سمت واپس لوٹنا ہوگا، کن چیزوں کی ترتیب اپنی زندگی میں درست کرنا ہوگی، تاکہ ہم خدا یسوع مسیح کے مخلصی بخش کام اور نجات بخش کفارہ کے وسیلہ سے دوبارہ خدا کے ساتھ رشتے میں بحال ہو جائیں، اس روحانی مقام اور اس روحانی حالت میں آ جائیں جس میں خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ وہ دیکھے اور کہے کہ اچھا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں کہاں کس مقام پر ہونا چاہیے، اور وہ مقام جس پر خدا نے آدم کو رکھا اور وہ مقام جہاں پر خدا ہمیں دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے باغ عدن ہی تو ہے۔ جی ہاں، اب تک جو ہے آج کی بائبل اسٹڈی کا موضوع جو ہے اس کا تعارف آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ ابھی خدا کا کلام پیش کرنا باقی ہے، لیکن آپ فکر مند نہ ہوں، ہم اگلے آدھے گھنٹے تک ختم کرنے والے ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ باغ عدن کیا تھا۔ آئیں غور کریں کہ باغ کیا ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پر آدم موجود تھا۔ جب آپ لفظ باغ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا تصور، کیا خیال آتا ہے؟ مجھے تو اپنی ماں کا باغیچہ یاد آ جاتا ہے جس میں کیاریوں میں ٹماٹر، کچھ پھول، گلاب کے پھول اور اس طرح کی خوبصورت دلکش سبزیاں اور پھول لگے ہوئے تھے۔ جی ہاں، میری ماں کے باغیچے میں کھیرے بھی موجود تھے۔ کیا جب آپ لفظ باغ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بھی کچھ ایسی ہی چیزیں آتی ہیں؟ باغ سے مراد میسوپوٹامیہ کی وہ زرعی علاقہ نہیں ہے جہاں پر خدا نے آدم کو رکھا تھا تاکہ وہاں پر آدم جو ہے وہ باغبانی اور کاشتکاری کا کام کر سکے، بلکہ یہ خدا کے مقدس اور اس کی ہیکل کی تصویر اور نمونہ ہے۔ باغ کا ہر ایک جو بیان ہے اور ہر ایک زبان میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو مفہوم یہی نکلتا ہے کہ یہ خدا کا مقدس تھا، یہ خدا کی ہیکل تھی جہاں پر اس کی حضوری موجود تھی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پر خدا رہتا تھا، یہی وہ مقام ہے جہاں پر آدم سکونت کرتا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ وہاں پر آدم جو ہے خدا ان کی پرستش کرے، اس کو سجدہ کرے۔ آئے باغ کے چند ایک پہلوؤں پر غور کریں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہیکل خدا کی حضوری اور موجودگی کے لیے ایک خاص مقام تھا جہاں پر خدا کی حضوری بڑے منفرد انداز سے ظاہر ہوتی تھی۔ پرانے عہدنامہ میں کاہن خدا کی حضوری کا تجربہ کرتے تھے۔ عدن وہ مقام تھا جہاں پر خدا جو ہے آدم کے ساتھ چلا پھرا کرتا تھا۔ آدم وہاں پر خدا کی حضوری کو محسوس کر سکتا تھا، اور صرف محسوس ہی نہیں کر سکتا تھا، وہ دیکھ سکتا تھا، اور اس کا شخصی تجربہ اس نے کیا۔ پیدائش 3:8 میں لکھا کہ خدا آدم کے ساتھ چلتا تھا، اور چلنے کا مطلب ہے کہ ادھر ادھر چلنا پھرنا، جس طرح کو کوئی شخص ٹہل قدمی کرتا ہوا کسی خاص سمت میں جاتا ہے پھر واپس لوٹ کر آتا ہے۔ اور یہ لفظ جو ہے ہنوک کے تعلق سے بھی استعمال ہوا جہاں پر لکھا کہ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ یہاں پر آدم کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کا طرز زندگی ایسا تھا کہ وہ واقعی خدا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور اس طرح ہنوک کے تعلق سے بھی لکھا گیا کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، یعنی اس کا طرز زندگی ایسا تھا کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ تھا۔ یعنی آدم روزمرہ زندگی میں ہر لمحہ خدا کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا باغ عدن میں موجود تھا، خدا وہاں پر تھا، خدا وہاں پر سکونت کرتا تھا۔ اور یہ لفظ پرانے عہدنامہ میں اس وقت بھی استعمال ہوا ہے جہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ خدا کی حضوری ہیکل میں تھی۔ احبار 26:12 استثنا 23:18 اور پھر دوسرا سیموئیل۔ یہاں پر خدا کی حضوری کے تعلق سے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر یہ مفہوم اور معنی پایا جاتا ہے کہ خدا وہاں چل پھر رہا تھا، یعنی ہیکل میں یا خیمہ اجتماع میں خدا کی حضوری کا مطلب ہے خدا وہاں پر چلا پھرا کرتا تھا۔ جو کام آدم کے ذمہ لگایا گیا تھا اس کے تناظر سے دیکھیں تو آدم کو بطور ایک کاہن پیش کیا گیا ہے، اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں پیدائش 2:15 میں کہ خدا نے جب باغ عدن میں آدم کو رکھا تو اس کے ذمہ 2 کام لگائے تھے۔ وہ کام کون سے تھے؟ باغ کی گلہ بانی اور نگہبانی کرنے کے لیے۔ عبرانی میں اس کے لیے آباد اور دوسرا لفظ شمار استعمال ہوا ہے، یعنی گلہ بانی اور نگہبانی کرنا۔ بعض اوقات یہ 2 الفاظ اکٹھے بھی استعمال ہوئے ہیں اور کئی جگہ پر یہ الفاظ اکٹھے استعمال نہیں ہوئے، لیکن جب یہ الفاظ اکٹھے استعمال ہوں تو پھر ان کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ ہیکل میں
کاہن کو کیا خدمت سر انجام دینی ہوتی تھی۔ یہ دونوں الفاظ گلہ بانی اور نگہبانی، یہ دونوں الفاظ اس کام کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کاہن ہیکل یا خیمہ اجتماع میں کرتے تھے۔ گنتی تیسرا باب 7 اور 8 آیت، گنتی 8 باب 24 اور 25 آیت، گنتی 18 باب 5 اور 6 آیت، پہلا تواریخ 23 باب اور اس کی 22 آیت، حزقیل 44 باب 14 آیت، حزقیل 28 باب 13 آیت کو بھی آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حوالہ جات بیان کرتے ہیں کہ آدم کس طرح کہانت کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ کاہن خیمہ اجتماع یا ہیکل میں کیا کرتے تھے؟ وہ خداوند کے حضور خدمت گزاری کا کام کرتے تھے۔ خدمت کے لیے عبرانی لفظ عباد ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہیکل میں ہر ایک چیز کو محفوظ اور ترتیب سے رکھنا ہوتا تھا۔ ہر ایک چیز کو وہیں انہوں نے رکھنا تھا جہاں خدا نے ان کو بتایا تھا کہ ہر ایک چیز کو کہاں پر رکھا جائے، یعنی انہوں نے اس ترتیب کو بحال رکھنا تھا جو خدا نے ان کو بخشی تھی، کیونکہ خدا ہر ایک چیز کو وہیں دیکھنا چاہتا تھا جو ترتیب اس نے بتائی تھی، اور اس کے لیے عبرانی لفظ شمار استعمال ہوا ہے۔ یہی وہ خدمت ہے جو ہمیں دی گئی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنی خدمت میں اس کی ترتیب کو قائم اور بحال رکھیں۔ ہمیں یہ ترتیب جسمانی اور روحانی طور پر قائم رکھنی ہے۔ اور پھر وہاں پر کروبیم بھی تھے، یعنی باغ عدن میں کروبیم بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ حیات کے درخت کی محافظت کریں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہیکل کے پردہ پر بھی کروبیم جو تھے وہ وہاں پہ ان کی امبرائڈری کی گئی تھی، ان کو کڑھائی کا کام کیا گیا تھا، اور سرپوش پر 2 کروبیم ایک دوسرے کے سامنے پروں سے عہد کے صندوق کو ڈھانکے ہوئے تھے، اور یہ عہد کا صندوق پاک ترین مقام میں رکھا گیا تھا۔ خروج 28 باب 18 سے 19 آیت، خروج 25 باب 18 سے 22 آیت۔ ہیکل میں اور پھر حزقیل کی ہیکل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لکڑی پر کام کیا گیا تھا، اور وہاں پر شمعدان کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ باغ بادام کے درخت جو ہیں وہ ان پر لکڑی پر بنائے گئے تھے۔ پھر ہمیں ہارون کاہن کا پھولا عصا دیکھنے کو ملتا ہے۔ کھجور کے درخت بھی ہمیں ملتے ہیں جو پردوں پر بنائے گئے تھے۔ بس یہ ساری چیزیں ایک باغ کا سما دکھا رہی ہیں۔ ہیکل میں یہ ساری چیزیں باغ کا سما پیش کر رہی تھی۔ ہیکل جو تھی گویا ایک باغ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ پہلے باغ کی تصویر کشی یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے۔ پہلی سلاطین 6 باب 18 آیت، 29 آیت، 32 آیت، 35ویں آیت، پہلی سلاطین 7 باب 18 آیت۔ پھر حزقیل جو ہے وہ باغ کو خدا کے باغ کے طور پر بیان کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے خدا کا مقدس پہاڑ، اور پھر جو کچھ وہ بیان کرتا ہے اس میں خدا کے مقدس کا معنی اور مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ بس حزقیل یہ کہہ رہا ہے کہ باغ عدن جو ہے خدا کا مقدس پہاڑ تھا۔ حزقیل کی ہیکل یعنی جو رویا اس نے دیکھی وہ کہاں پر تھی؟ وہ خدا کے مقدس پہاڑ پر تھی، اور لکھا کہ وہاں اس کے اندر خدا کا مقدس تھا۔ جس طرح خیمہ اجتماع اور ہیکل کا دروازہ یعنی داخل ہونے کا دروازہ مشرقی سمت میں تھا، اسی طرح پیدائش 3 باب 24 آیت میں دیکھتے ہیں باغ عدن میں داخلے کے لیے جو راستہ تھا وہ بھی مشرقی سمت میں تھا، اور پھر باغ عدن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ندیاں نکلتی تھیں۔ اسی طرح ہمیں حزقیل کی ہیکل سے بھی ایک دریا بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور پھر ہم یہ نئے یروشلم سے بھی ایک دریا کو جاری ہوتے دیکھتے ہیں۔ ہیکل کے 3 اہم حصے بالکل ایسے ہی جیسے تخلیق کا جو مقصد تھا وہ آرام تھا۔ 6 دن میں خدا نے تخلیق کے کائنات کا کام مکمل کیا، اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ اس طرح باغ عدن کی تخلیق کا مقصد بھی آرام تھا۔ ہیکل کی تخلیق کا مقصد بھی تھا سبت کا دن۔ باغ عدن ہو یا پھر ہیکل، دونوں کا مقصد آرام تھا۔ عبرانی کے 2 الفاظ ہیں جن کا معنی ہے آرام، اور پہلا لفظ ہے شبت جسے ہم آج کے دور میں سبت کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ نواخ ہے جس کو ہم نوحہ بھی کہتے ہیں۔ عبرانی زبان کے مطابق شبات کا معنی ہے کسی جگہ سے منتقل کرنا۔ حتمی جو گول ہے وہ نواخ ہے، اور یہی خدا کا بنیادی مقصد ہے۔ جب بنی اسرائیل کنانیوں کے ساتھ جنگ میں اترے ہوئے تھے، خدا نے ان سے کلام کیا کہ وہ ملک کو فتح کریں۔ جب وہ اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ میں
میدان جنگ میں تھے، خدا نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے دشمنوں سے رام دوں گا۔ شبت اور نواخ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنگ کرو، دشمن کو شکست دو، پھر تم سو جانا، آرام کرنا یا کہیں سیر کے لیے نکل جانا۔ شبت یا نواخ یا خدا کے آرام کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تمہارے دشمنوں کو شکست دے گا۔ شبات کے نتیجہ میں نواخ ملتا ہے۔ نواخ کا مطلب ہے خدا کے اطمینان اور تسلی میں آرام پانا، سکون پانا، اطمینان پانا۔ شالوم، اس کا معنی ہے خدا نے دشمنوں کو نیست و نبود کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا ہی تخت نشین ہے اور کائنات پر بادشاہی کر رہا ہے، اور کوئی دشمن جو ہے حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے آرام، خدا کا آرام۔ لمک نے اپنے بیٹے نوح کا نام رکھتے ہوئے یہی دعا خدا کے حضور کی تھی۔ استثنا 12 باب 10 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، یشوع 1 باب 13 آیت، ان دونوں حوالہ جات میں خدا نے کہا کہ میں تمہیں تمہارے دشمنوں سے آرام دوں گا۔ یشوع 21 باب 44 آیت، دوسرا سیموئیل 7واں باب پہلی آیت، پہلی سلاطین 5واں باب 4 آیت۔ اس کا مطلب ہے خدا کی مرضی اور کے مطابق اس کی ترتیب کو دوبارہ سے حاصل کرنا۔ ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم خدا کی ترتیب میں بحال ہو جائیں اور خدا کے اطمینان اور سکون کو اپنی زندگیوں میں لے لیں۔ یہی وہ آرام ہے جس کے ہم طالب ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ خدا اس جگہ کو اپنی آرام گاہ بنائے گا جہاں وہ قیام کرے گا۔ خدا اپنا تخت وہاں پر لگائے گا اور وہاں پر تخت نشین ہوگا، اور پھر وہاں پر صرف اور صرف خدا کی حکمرانی ہوگی۔ زبور 132 7 اور 8 آیت، ہیکل کو خدا کے مقدس اور اس کی سکونت گاہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ زبور 132 14 آیت، اس حوالہ میں خدا کے آرام کو ایک ایسی جگہ کے طور پر بیان کیا گیا جہاں پر خدا تخت نشین ہوتا ہے، جہاں پر خدا قیام کرتا ہے۔ پس خدا کی آرام کا، خدا کا تخت اور خدا کے رہنے کی جگہ اور خدا کی حضوری اور اس کا تخت۔ مجھے امید ہے کہ آپ ابھی تک جاگ رہے ہوں گے اور بیدار ہیں اور خدا کے کلام کو سن رہے ہیں۔ اس کے بعد حزقیل ہیکل کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ باب 44 سے 48 کے آخر تک جب حزقیل اس ہیکل کے سارے منظر کو بیان کرتا ہے، حزقیل 43 باب 7 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اس نے مجھے فرمایا، آئے آدم زاد، یہ میری تخت گاہ اور میرے پاؤں کی کرسی ہے، جہاں میں بنی اسرائیل کے درمیان ابد تک رہوں گا، اور بنی اسرائیل ان کے بادشاہ پھر کبھی میرے مقدس نام کو اپنی بدکاری اور اپنے بادشاہوں کی لاشوں سے ان کے مرنے پر ناپاک نہیں کریں گے۔ میری دعا ہے کہ ہماری کلیسیا خدا کا ایسا مقام بن جائے جہاں پر اس کا تخت ہو، اس کی حضوری ہو، اور وہ ہر ایک چیز سے پاک ہو۔ آپ کے گھر، آپ کی زندگیاں وہ مقام بن جائے جہاں پر خدا سکونت کرے، جہاں پر خدا کا تخت اور اس کی حضوری موجود ہو۔ خدا نے آدم کو کیا ذمہ داری دی تھی؟ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و معقوم کرو۔ اس کا مطلب تھا کہ خدا کے حکمرانی میں جو حدود خدا نے ان کو دی تھی، ان میں وہ وسعت پیدا کریں، حکمرانی کریں، کیونکہ خدا ہی خالق کل، مالک کل اور تخت نشین ہے۔ یہ وہ کام تھا جو آدم کے ذمہ لگایا گیا تھا۔ آدم کے ذمہ تو یہ کام تھا کہ وہ چیزوں پر حکومت کرے، محکوم کرے ان کو، لیکن وہ خود ہی محکوم ہو گیا، یعنی وہ کسی کے زیر تسلط اور کسی کے زیر اختیار آ گیا۔ وہ حاکم نہ رہا بلکہ وہ محکوم ہو گیا۔ اسے خدا کی بادشاہی کو وسعت دینا تھی، لیکن زوال میں گرنے کے بعد اب وہ شیطان کی بادشاہی اور ایک بدکاری اور ناراستی اور گناہ کو وسعت دے رہا تھا۔ یہی وہ مقام تھا جب خدا نے آدم کو پکارا اور کہا کہ آئے آدم، تو کہاں ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ اب تیرا تعلق کس ملک سے، کس ریاست سے ہے؟ تو کس حد تک جا چکا ہے؟ زوال کے بعد ہم آدم کے مقام اور اس کی حالت پر غور کریں گے، اور یہ آج کی سٹڈی کا آخری حصہ ہے۔ خدا کے کلام کو رد کرنے کے بعد آدم کس مقام پر تھا؟ وہ کہاں تھا؟ اب آدم کا ایڈریس تبدیل ہو گیا تھا۔ پہلے اس کا عطا پتہ باغ عدن میں تھا، لیکن زوال کے بعد اس کے ایڈریس میں تبدیلی آئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زوال کے بعد آدم کا مقام
اور ہی تھا۔ بعض لوگوں کے شناختی کارڈ پر 2 اتے پتے لکھے ہوتے ہیں، اس طرح آدم کا جو شناختی کارڈ ہے وہ بھی بدل گیا، اس پر بھی 2 ایڈریس لکھے گئے۔ رومیو پہلا باب 23 سے 27 آیت تک دیکھیں کہ کیسے آدم کی صورتحال تبدیل ہو گئی۔ رومیو پہلا باب 20 آیت میں خدا کا کلام میں لکھا ہے، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، اور وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کہ جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چھپائے اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ آمین۔ آدم کی پہچان اور شناخت میں بڑی تبدیلی واقع ہو۔ 24ویں آیت میں لکھا ہے، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں۔ 25ویں آیت، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک معبود ہے۔ آمین۔ 26واں آیت، اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبع کام سے بدل ڈالا۔ 27ویں آیت، اس طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیائی کے کام کر کے اپنے آپ میں گمراہی کے لائق بدلہ پایا۔ آدم کے زوال کا نتیجہ کیا نکلا کہ غیر فطری چیزیں جو ہیں وہ واقع ہونے لگیں۔ زناکاری، بت پرستی، حرام کاری، ناپاکی، یہ ساری چیزیں آدم کے طرز زندگی کا حصہ بن گئیں۔ دوسرا کرنتھیوں 12واں باب 20 آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آ کر جیسے تمہیں چاہتا ہوں ویسا نہ پاؤں، اور مجھے بھی جیسا تم نہیں چاہتے ویسا ہی پاؤ، کہ تم میں جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، بدگوئیاں، غیبت، شیخی اور فساد ہوں۔ اور پھر 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور پھر میں جب آؤں تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے عاجز کرے اور مجھے بہتوں کے لیے افسوس کرنا پڑے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں اور اس ناپاکی اور حرام کاری شہوت پرستی سے جو ان سے سرزد ہوئی توبہ نہیں کی۔ اگر آپ کی زندگی میں ان میں سے کوئی گناہ، کوئی شہوت، کوئی ناپاکی موجود نہیں ہے تو آپ اپنا ہاتھ بلند کیجئے۔ اگر آپ کی زندگیوں میں ان جو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں ان میں سے آدھی بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے آدم کا دوسرا ایڈریس، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا آپ اس طرز زندگی پر فخر محسوس کرتے ہیں؟ اگر خداوند آج آپ کو پکارے کہ آپ کہاں پر ہیں تو کیا آپ دلیری سے کہیں گے خداوند تیرا بندہ حاضر ہے؟ ہمیں اس دنیا میں پاسٹر، مبشر، ایلڈر، ڈیکن کہا جاتا ہے۔ ان تمام القابات سے ہٹ کر ہم خدا کے فرزند ہیں، خدا کے لوگ ہیں۔ ہم خدا کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیاں خدا کے لیے مخصوص کر دی ہیں۔ کچھ لمحے کے لیے غور کریں کہ جب آپ پچھلی دفعہ ان ساری چیزوں پر غالب آئے اور آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، یا پھر آپ مغلوب ہو گئے اور یہ چیزیں آپ کی زندگی سے سرزد ہوئیں۔ کیا پچھلے سال، آج صبح یا پھر کل ان میں سے کوئی ایک گناہ آپ سے سرزد ہوا؟ آخری دفعہ کب ہم نے غیبت کی تھی یا کوئی اور گناہ کیا تھا؟ اکثر اوقات جہاں کہیں ہم جاتے ہیں ہم بہودہ اور ناپاک باتیں اور دوسروں پر تنقید کے تیر چلاتے رہتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے اس شخص کی بڑی فکر ہے، مجھے اس ملک کی فکر ہے، جس معاشرے میں رہتا ہوں مجھے اس کی فکر ہے۔ کئی دفعہ ہم دوسروں کے سامنے دوسروں کی کئی ایک چیزوں کو بے نقاب کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ واقعی ہمیں ان کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اور کئی دفعہ تو ہماری دوسروں کے تعلق سے فکر مندی بہت منفی ہوتی ہے۔ ہم جہاں کہیں جاتے ہیں ان کی کمزوریاں اور ان کے پوشیدہ معاملات دوسروں کے سامنے بے نقاب کرتے رہتے ہیں، اور اسے ہی غیبت کہتے ہیں کہ یہ ہماری سوچ، ہمارا رویہ اور دوسروں کے تعلق سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے تعلق سے بے فکر مندی، منفی فکر مندی جب ہوگی تو پھر حسد، غصہ، غیبت، شیخی، فساد، بدگوئیاں، یہ ساری چیزیں جنم لیں گی۔ کئی دفعہ ہم اپنا موازنہ دوسرے لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں اور اس لیے بھی ہم یہ سب کچھ بیان کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں۔
لوگوں کے تعلق سے بے جا فکر مندی اور دلچسپی ہمیں گناہ میں الجھا کر رکھ دیتی ہے اور ہمیں علم بھی نہیں ہو پاتا۔ آخری دفعہ وہ کون سا موقع تھا جب ہم اپنے درست مقام پر نہ رہے؟ پچھلی دفعہ کب میں نے بڑبڑاہٹ کی، کب میں دوسروں پر تنقید کے تیر چلاتا رہا، کب میں نے لوگوں کے تعلق سے ناحق بری باتیں کی تھی، پچھلی دفعہ کب میں نے کسی ملک کے خلاف، کسی معاشرے، کسی کلیسیا کے تعلق سے منفی باتیں کی تھی۔ کیا میں روحانی طور پر پچھلی دفعہ غلط مقام پر تھا؟ کیا میں نے اپنا خدا کے ساتھ رشتہ اور مقام بحال رکھا؟ میں اس گواہی کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا جو میں نے کل سنی تھی، لیکن غور کریں کہ آپ آج کس مقام پر کھڑے ہیں، آپ کی روحانی حالت کیا ہے، ہم روحانی حالت پر کہاں کھڑے ہیں۔ اس بات کا اظہار ہمارے طرز گفتگو اور طرز عمل سے ہوگا۔ ہمارا طرز زندگی بتائے گا کہ ہم کس مقام پر موجود ہیں، ہم چیزوں کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں، کس طریقے سے ان کو جانتے ہیں۔ آئے آدم تو کہاں ہے؟ خدا نے آدم سے یہ سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ اسے پتہ نہیں تھا، یا وہ حیران ہو گیا تھا، یا اس کی نظروں سے آدم چھپ گیا تھا۔ خدا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، جانیں کہ ہمیں کس مقام پر ہونا چاہیے اور آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ جب آپ خدا کی حضوری سے نکل جائیں، کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جس سے ابلیس کو جلال مل رہا ہو، تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ میں کہاں پر ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کہاں ہونا چاہیے اور میں کہاں پہنچ چکا ہوں۔ ایک نوجوان میڈیکل ڈاکٹر جو سرجن بن گیا، اس کی شادی ہوئی اور اس کے بچے بھی تھے، اور وہ ایک ہاسپٹل میں ملازمت کرتا تھا، اور وہ کوریا کے ایک بہترین ہسپتال میں خدمات سر انجام دے رہا تھا، اور اس کی اہم خدمات یہ تھی کہ وہ بیمار لوگوں کے جگر تبدیل کرتا تھا۔ اپنی ملازمت کے دوران اس پر فضل ہوا کہ وہ مسیح کو جانے اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لے۔ اس نے اپنی زندگی خداوند کو دی اور اپنی زندگی اور خدمت کو خداوند کے لیے مخصوص کر دیا۔ تمام سرجنز جو ہیں وہ روحانی نہیں ہوتے، اور اس لیے لازمی نہیں کہ ان کی زندگی بڑی پاک صاف ہو۔ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ جو میڈیکل شعبہ میں ہوتے ہیں، اگر وہ خدا سے دور ہیں تو ان کا طرز زندگی کیسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ ایمان تھا کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ اس شعبہ میں اپنی خدمات جاری رکھے۔ ایک دن جب وہ دعا کر رہا تھا، خدا کی حضوری میں پرستش کر رہا تھا، اس نے محسوس کیا کہ خدا اسے کہہ رہا ہے کہ وہ ایک مشنری بن جائے، یعنی وہ مشنری بنے اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ طب سے بھی منسلک رہے۔ پھر اس کی اہلیہ محترمہ نے اس کے پاس آ کر یہ کہا کہ جب میں دعا میں ٹھہری ہوئی تھی تو میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم مشنری بن جائیں۔ خدا کی یہ مرضی اور بلاہٹ ہے کہ ہم بطور مشنری اور بطور ڈاکٹر خدمت سر انجام دیں۔ پھر انہوں نے اس بڑے خاص مقصد کے لیے دعا کرنا شروع کر دی، اور کئی مہینے وہ دعا کرتے رہے کہ خداوند اگر واقعی یہ تیری مرضی ہے کہ ہم مشنری بنیں تو پھر ہمیں بتا کہ ہمیں کس شہر، کس ملک میں جا کر تیری خدمت سر انجام دینی ہے۔ پھر خدا نے ان کے لیے ایتھوپیا جانے کا دروازہ کھولا۔ وہ ایتھوپیا جیسے ملک میں چلے گئے جہاں پر اچانک سے لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، بجلی کی روانی ختم ہو جاتی ہے، بغیر اطلاع کے، بغیر کسی منصوبے کے اچانک لوگ جو ہیں اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر اس طرح کا انفراسٹرکچر موجود تھا۔ اور پھر بعض اوقات تو پانی آتے آتے اچانک سے رک جاتا ہے، لوگ پانی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ سرجن ڈاکٹر جو کوریا کے بہترین ہسپتال میں خدمت سر انجام دے رہا تھا، اور اس کے بعد، اس ملازمت کے بعد ایک شاندار مستقبل اس کا منتظر تھا۔ اگر وہ چاہتا تو دوران ملازمت ہی وہاں پر اپنی خدمت جاری رکھتا تو پرتعیش اور پرسکون اور طرح طرح کی نعمتوں اور برکتوں میں زندگی گزار سکتا تھا۔ وہ کوریا میں رہتے ہوئے بھی تو خدا کا کام کر سکتا تھا، لیکن خدا اسے ایتھوپیا میں لے گئے جہاں پر اس کی کوئی تنخواہ بھی نہیں تھی۔ ایتھوپیا میں رہتے ہوئے اسے شدید قسم کا ملیریا ہو گیا، وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا، لیکن پھر خدا نے اس پر فضل کیا اور وہ بچ گیا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد ایک اور بیماری کی اس میں تشخیص ہوئی، اور پارکنسس اس کا نام تھا۔ پارکنسس ڈیزیز میں اس نے دیکھا، محسوس کیا کہ جیسے آسمان اس کے اوپر گر رہا ہے، اور وہ دونوں خدا کے حضور میں رونے لگے، دعا کرنے لگے،
اور ان کے والدین عزیز و قارب بھی انہیں کہہ رہے تھے کہ تم وہاں پر کیوں گئے، تم وہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں وہاں پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوریا میں اچھی خاصی ملازمت کر رہے تھے، اچھی خاصی زندگی گزار رہے تھے، کیوں تم وہاں گئے ہو؟ دیکھا وہاں پر جانے کے سبب سے یہ تمہیں طرح طرح کی بیماریاں، ملیریا اور پارکنسنس جیسی بیماری لگ گئی ہے۔ اس نے خود بھی خدا کے سامنے یہ سوال کر دیا کہ خداوند کیا میں نے تیری خدمت کے لیے سب کچھ ترک نہیں کیا، کوریا چھوڑ کر یہاں نہیں آیا، لیکن یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ خدا میں چاہتا تو اپنے بچوں کو کوریا میں ہی رکھتا اور انہیں بہترین اسکولوں میں بھیج سکتا تھا، لیکن یہاں تو ان کو اچھی تعلیم بھی نہیں مل رہی۔ لیکن خدا ہم سب کچھ چھوڑ کر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر یہاں پر آ گئے ہیں، لیکن اب یہاں پر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا خداوند میں نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے؟ کیا میں کسی غلط مقام پر کھڑا ہوں؟ وہ کئی مہینے دونوں میاں بیوی خدا کے حضور روتے چلاتے رہے، دعا میں ٹھہرے رہے۔ ایک دن وہ ایک پارک میں گئے تاکہ وہاں پر دعا میں وقت گزار سکیں، اور پھر اچانک سے بارش آ گئی۔ وہ بھاگ کر گھر واپس آنا چاہتے تھے، لیکن وہ بارش تیز ہونے کے سبب سے گھر نہ آ سکے۔ پھر ایک بڑے سے درخت کے نیچے انہوں نے پناہ لی۔ پھر جب وہ دعا کر رہا تھا تو اس نے محسوس کیا کہ خدا اس سے کہہ رہا ہے تجھے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بارش کے سبب سے واپس گھر نہ جاؤ، بارش رک جائے گی، تم میری حضوری میں ٹھہرے رہو۔ پھر خدا نے اسے یہ خیال دیا کہ جس طرح یہ بارش رک جائے گی تو مجھے گھر جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے سمجھا ہاں خدا یہ کہہ رہا ہے یہ بیماری، یہ مصیبتیں بھی گزر جائیں گی، تجھے کوریا واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا ملیریا اور پارکنسس بیماری کی سبب سے میں اب مزید تیری خدمت نہیں کر سکتا، میں اپنی طبی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا سکتا، اور بطور ایک ڈاکٹر بھی خدمات سر انجام نہیں دے سکتا۔ خدا میں شکست اور ریخت کا شکار ہو چکا ہوں، میں تیرے کسی کام کا اب نہیں رہا، میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا یہ وہ مقام نہیں جہاں پر مجھے ہونا چاہیے۔ پھر دوسرے دن خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا۔ وہ چرچ میں گیا، وہاں پر پرستش کرنے والے شخص نے گیت گانے سے پہلے ایک بات کی، اور اس نے کہا کہ ہماری پرستش اور شکر گزاری ان دو دمڑیوں کی مانند ہے جو بیوہ نے خدا کے حضور پیش کی تھی۔ یہ نہیں کہ ہم کیا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ ہم اپنا آپ مکمل طور پر اس کے تابع کر دیں۔ پھر اس شخص نے وہاں خدا کے حضوری میں رونا چلانا شروع کر دیا، اور اس نے کہا تو آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے، اور اسی لیے میں نے سلیب پر جان دی تھی تاکہ وہ تو شکستہ دل بن جائے، تو شکستہ روح بن جائے، اور شکستہ روح خدا کے حضور ایک قربانی ہے۔ آپ ٹوٹ چکے ہو تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں کہ تو سمجھتا ہے کہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو اب بھی میرے کام کا ہے، تو میرے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، چونکہ تو نے اپنا آپ مجھے دیا ہے اور میں نے تجھے اپنی حضوری میں قبول کر لیا ہے، میں تجھے اب بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ اس واقعہ کے بعد اس نے اپنی زندگی میں ایک اطمینان محسوس کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے گواہی دی کہ بیمار ہونے سے پہلے ایسا اطمینان میری زندگی میں موجود نہیں تھا۔ اسے اس لیے اطمینان اور سکون اور خوشی مل گئی کیونکہ اسے اس بات کی تصدیق ہوگی کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر اسے ہونا چاہیے تھا، اور وہ ایک درست مقام پر کھڑا ہے۔ خدا آج ہم میں سے ہر ایک سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کیا آپ کسی پرسکون گھر میں موجود ہیں، کیا آپ کے مالی حالات بڑے اچھے ہیں، اور آپ کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پہ کوئی بیماری اور دکھ آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہے۔ اگرچہ دکھ مصیبتیں پریشانیاں ہوں، لیکن جب ہمیں یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ اور مقام ہے جہاں پر مجھے ہونا چاہیے تھا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر خدا نے مجھے رکھا ہے، تو پھر اطمینان آتا ہے، پھر خوشی، شادمانی اور شکر گزاری سے دل بھر جاتا ہے۔ جب ہم خدا کے تخت کے سامنے آتے ہیں اور تو پھر ہی ہمیں نواخ یعنی حقیقی آرام اور اطمینان ملتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آنے والے سالوں میں ہم کیسے حالات و واقعات سے گزریں گے، لیکن خدا کرے کہ ہم خدا کے حقیقی اطمینان اور آرام میں ہوں، اور یہ تب بھی ہوگا جب ہم اس کی حضوری میں، اس کے تخت میں اور اس مقام پر کھڑے ہوں گے جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ ہم روحانی اور جسمانی جسمانی طور پر وہیں کھڑے ہوں جہاں پہ خدا ہمیں رکھنا چاہتا ہے۔ جب خدا آپ سے کہے کہ آئے سیمول، آئے ایمینویل، تو کہاں پر ہے، تو آپ دلیری سے کہہ سکیں خدا تیرا بندہ وہیں کھڑا ہے جہاں پر تو نے اسے کھڑا کیا تھا۔
خدا کرے کہ ہم خدا کو یہی کہہ سکیں کہ خداوند ہم تیرے اسی مقام پر کھڑے ہیں جو تو نے ہمیں دیا ہے، اور ہم خدا کا اطمینان اور سکون اپنی زندگیوں میں لیں اور دلیری سے کہہ سکیں کہ خداوند خدا ہم تیری دی ہوئی جگہ پر کھڑے ہیں، تیری دی ہوئی ذمہ داری کو ہم نبھا رہے ہیں۔ ابدی آرام یہ نہیں کہ آپ مر کر آسمان پر چلے جائیں، ابدی اطمینان یہ ہے کہ آپ اس زمین پر خدا کے اطمینان اور سکون کو اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ خدا کرے کہ ہم خدا کی بادشاہی کو وسعت دیں اور اس کی مرضی اور منصوبوں کو پورا کریں۔ میری دعا ہے کہ یہ کلیسیا خدا کے جلال کے لیے اس دنیا کو محکوم کرے، اس میں خدا کی بادشاہی کے کام کو اور کلام کو پھیلاتی چلی جائے۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا ہم تیری حضوری میں دعا کرتے ہیں کہ ہم وہیں پر کھڑے ہوں جہاں پر تو ہمیں رکھنا چاہتا ہے۔ اے خدا اپنے حقیقی اطمینان اور آرام سے معمور کر دے۔ خدا ہم اس دنیا میں دکھ و مشکلات میں سے گزرتے ہیں، لیکن فضل دے کہ ہم وہیں کھڑے رہیں جہاں تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ خدا جب تو ہمیں پوچھے کہ آیا آدم تو کہاں ہے، تو خدا ہم کہیں کہ تیرا بندہ حاضر ہے اور اسی مقام پر جہاں تو نے رکھا تھا۔ تیرے فضل اطمینان کے لیے اور آج کے کلام کے لیے تیرا شکر ہو، یسوع ناصری کے نام سے، آمین۔